अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। मामला क्या है पता नहीं, ये अंदर नहीं घुस रही थी। चौधरी अजीज़ साहब ने इसे 2-3 चपेड़ें भी मारी हैं। चंद मिनट बाद हमारी देखभाल करने वाला रशीद उर्फ शीदा अंदर आया तो मैंने उससे पूछा, ये कुड़ी किस चक्कर में यहाँ लाई गई है? ये शक्ल से तो बड़ी मासूम सी लगती है। शक्ल पर ना जाओ खाविर साहब, ये 1 नंबर की फफ़े कुटनी चालू कुड़ी है, शीदे ने दबी दबी आवाज़ में कहा। कोई चन चढ़ाया है क्या इसने? बागो ने पूछा। कोई एक चन पर चन चढ़ा रही है। वाली जी तक ने मिन्नत तरला करके देखा पर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। गैर बरादरी के बंदे से मिलती है, बल्कि कहना चाहिए कि दुश्मन बरादरी के बंदे से मिलती है। सारे पिंड की इज्जत मट्टी में मिला रही है। मैंने चौंक कर कहा, कहीं ये वही कुड़ी समीना तो नहीं जो कुछ दिन पहले खेतों में पकड़ी गई थी? आहो जी, वही है। ये मोखलों के मुंडे से मिलती है। सुना है कि वो खेतों में ही इसके साथ बुरा भला करके जाता है। इस सूरनी को भी जलील होने का चस्का पड़ गया है। लाख मना करने पर भी भागी जाती है उस बदमाश के पास। आज सवेरे फिर पकड़ी गई है। मेरा तो दिल चाहता है वाली जी इसे छत से उल्टा लटका कर इसकी चमड़ी उतरवा दें। कोई प्यो प्रा नहीं है इसका? मैंने पूछा। कोई नहीं है जी, इसीलिए तो मछली फिरती है। बस एक माँ है, उसको ये कुछ समझती नहीं है। 3 बहनें इसकी बड़ी हैं, वो भी गैर शादीशुदा हैं। अपने करतूतों से उनकी बेड़ियों में भी वट्टे डाल रही है। वो मुंडा कौन है? मैंने तस्दीक करने के लिए शीदे से पूछा। पाशा नाम है जी उसका, मोखल पाशा कहते हैं। ये वही लंबा चौड़ा हदूश है जिसने आपको थप्पड़ मारा था और फिर आपने भी उसे थप्पड़ मारा था। वैसे वो बंदा बहुत ख़तरनाक है, आपको उसकी तरफ से होशियार रहना पड़ेगा। शायद शीदे के साथ हमारी गुफ्तगू कुछ देर मज़ीद जारी रहती, मगर उसी दौरान में लड़की समीना ने फिर वावेला शुरू कर दिया। वो रोने चिल्लाने लगी और दरवाज़े पर दुहत्तर मारने लगी। वो धमकी दे रही थी कि अपनी जान ले लेगी। शीदा बाहर वालों को सूरत हाल से आगाह करने के लिए वापस चला गया। लड़की कुछ देर तक रो पिट कर थक हार कर फिर चारपाई पर बैठ गई। चूड़ियाँ टूट जाने से उसकी कलाइयों से खून रिस रहा था। मैं और बागो धीमी आवाज़ों के साथ इस सूरत हाल पर तबसरा करते रहे। ये कोई प्यार श्यार का मामला है शायद, बागो ने ख्याल जाहिर किया। हो सकता है और नहीं भी, मैंने कहा। ये कुड़ी उम्र में मोखल पाशा से काफ़ी छोटी नज़र आती है। वैसे भी पाशा शक्ल से 1 नंबर का खरांट और डाढ़ा सा लगता है। ये बिल्कुल मासूम सी कुग्गी सी है और हो इसलिए सकता है कि प्यार मोहब्बत करने वाले शक्ल, उम्र, ज़ात शात कुछ नहीं देखते। लड़की करीबन 5 घंटे तक इसी तहखाने में रही। रो रो कर उसने बुरा हाल कर लिया था। उसकी हालत पर तरस आने लगा। कभी वो अल्लाह से मदद मांगने लगती और कभी उन बंदों से जिन्होंने उसे यहाँ बंद किया था। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि हम भी उसके आसपास मौजूद हैं। वो हमें भी कई बार पुकार चुकी थी, मगर हमने कोई जवाब नहीं दिया। करीबन शाम के वक्त तहखाने का दरवाज़ा खुला और मैंने वाली जी को देखा। चौधरी अजीज़ उनके साथ था। 2 मुसल्ला कारिंदे भी थे। जूँ ही एक कारिंदे ने लड़की के कमरे वाला दरवाज़ा खोला, वो तड़प कर आगे बढ़ी और वाली जी के कदमों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दें वाली जी, मुझे माफ़ कर दें। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। ये तो तुम पहले भी कहती रही हो, वाली जी ने भारी आवाज़ में कहा। बस जी, गलती हो गई जी, अब नहीं होगी। हम आपके नौकर हैं जी, हमने आपका नमक खाया है। आपके हुक्म पर जान भी दे सकते हैं। जान दे सकती हो, पर उस जानी के साथ खेतों में घुसना बंद नहीं कर सकती, चौधरी अजीज़ ने जहरीले लहजे में कहा। उसने एक झटके से लड़की को वाली जी के कदमों से पीछे हटाया और फुंकार कर बोला, इसकी बातों पर न जाएं पाइया जी, ये घी सीधी उंगलियों से निकलने वाला नहीं है। इसको बंद ही रहने दे यहाँ 2-4 हफ्ते, और इसके साथ 2-3 बुल्ली कुत्ते भी बांध दे यहाँ। ये कुत्तों के साथ रहने के लायक है। लड़की समीना का रंग जर्द तर हो गया। वो एक बार फिर वाली जी के पाँव से चिमट गई और मिन्नत समाजत करने लगी। उसकी ओढ़नी उतर गई थी और वो नंगे सर थी। वाली जी ने झुककर उसकी ओढ़नी उठाई और सर ढांपा। फिर उन्होंने उसे पीछे हटकर बैठने का हुक्म दिया। वो सहमी चिड़िया की तरह एक कोने में सिमट गई।
اس کی عمر 20 برس سے زیادہ نظر نہیں آتی تھی۔ مجھے اپنا پہلا اندازہ غلط محسوس ہوا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں خوف و ہراس کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ خاص طور سے وہ چودھری عزیز سے خوف زدہ نظر آتی تھی۔ والی جی نے چودھری عزیز کے کان میں ہولے سے کچھ کہا۔ وہ لڑکی کو آتشی نظروں سے دیکھتا اور برا بھلا کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ دونوں کارندے بھی باہر نکل گئے، بس ایک کارندہ دروازے سے باہر موجود رہا۔ والی جی نے لڑکی کو نسبتاً نرم لہجے میں کچھ سمجھایا بجھایا۔ ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی، بس کوئی لفظ کانوں میں پڑتا تھا۔ ان کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ لڑکی کو موکھل پاشا سے نہ ملنے کی وارننگ دے رہے ہیں۔ لڑکی بار بار وعدہ کر رہی تھی کہ اب ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، وہ ان کی ہدایت پر چلے گی اور برادری کی عزت خراب نہیں کرے گی۔ کچھ دیر بعد والی جی نے دروازے سے باہر کھڑے کارندے کو اندر بلایا اور اسے لڑکی کو باہر لے جانے کے لیے کہا۔ یہ لڑکی والا معاملہ ختم ہوا تو والی جی ہماری طرف آ گئے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ میں والی جی کے چہرے کے تاثرات سے جاننے کی کوشش کرنے لگا کہ ان کا موڈ کیسا ہے۔ چہرہ سپاٹ تھا۔ کبھی کبھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ گہری طبیعت کے مالک ہیں۔ انہوں نے مجھے نارمل لہجے میں مخاطب کیا اور بولے، مجھے پتہ ہے یہاں تم لوگوں کا دم گھٹ رہا ہوگا، مگر مجبوری تھی۔ بہرحال اب تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، 2-4 دن کی بات ہے۔ میں نے کہا، آپ ہمارے لیے بالکل پریشان نہ ہوں جی، آپ جہاں بھی رکھیں گے ہم وہاں خوش ہوں گے۔ بہرحال اس رات جو کچھ ہوا بہت اچھا ہوا۔ اگر تمہیں پتہ نہ چلتا کہ وہاں فارم پر کیا ہو رہا ہے تو ان لوگوں نے حد بندی کر کے وہاں قبضہ کر لینا تھا۔ لیکن مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ تم آدھی رات کو وہاں پہنچ کیسے گئے۔ میں اس جواب کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ ظاہر ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ راجوال کو خدا حافظ کہہ کر یہاں سے رخصت ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، پتہ نہیں کیوں ایک دم میرا دل کرنے لگا کہ ماں جی کو دیکھوں۔ عجیب سی پریشانی لگی تھی۔ میں نے گھوڑی پکڑی اور چل دیا۔ ارادہ تھا کہ راتوں رات گاؤں سے ہو کر واپس آ جاؤں گا۔ شفیع محمد کے کھوہ پر پہنچا تو مجھے موکھلوں کا کالا ٹریکٹر نظر آیا۔ اس پر 7-8 بندے چڑھے ہوئے تھے۔ کچھ بندے ٹریکٹر کے پیچھے پیچھے بھی بھاگے جا رہے تھے۔ مجھے شک پڑا اور میں ان کے پیچھے چل دیا۔ والی جی نے گہری سانس لی اور ہولے سے بولے، یہ زمین بھی تو ماں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ گئے۔ سمینہ کے حوالے سے انہوں نے کچھ بتایا نہ ہم نے پوچھا۔ وہ چلے گئے اور میں سوچتا رہا۔ والی جی کا رویہ سمجھ سے باہر تھا۔ یقیناً وہ میرے اور بیگم بلقیس کے بارے میں بہت کچھ جان چکے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے ابھی تک مجھ پر کچھ ظاہر کیا، نہ مجھے یہاں سے دفع ہونے کا حکم دیا۔ شاید وہ کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، کوئی ایسا طریقہ کہ میں ان کے قریب رہ سکوں۔ موکھلوں کے ساتھ حالات بہت بگڑ گئے تھے اور والی جی کو مضبوط بازوؤں کی ضرورت تھی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ مضبوط بازوؤں کی خاطر اپنی آن بان داؤ پر لگانے کو تیار تھے۔ اگر وہ چاہتے تو پیسے کے زور پر بڑے سے بڑے پھنے خان کو اپنے محافظوں میں شامل کر سکتے تھے۔ اگر وہ میرے بارے میں نرمی سے سوچ رہے تھے تو اس کی وجہ اور تھی۔ شاید میں ان کے مزاج کے ہم آہنگ ہو کر ان کی ضرورت بن گیا تھا۔ وہ مجھ سے ہر موضوع پر کھل کر اور بے تکلفی سے بات کرتے تھے۔ اسی ہفتے ہمیں اس کچے تہخانے سے نکال لیا گیا۔ میں ایک بار پھر حویلی سے باہر اسی کوارٹر نما کمرے میں پہنچ گیا جہاں اس سے پہلے میں رہ رہا تھا۔ والی جی کی ہدایت تھی کہ فی الحال میں راجوال سے باہر نہ نکلوں۔ میں اپنی والدہ اور بہن سے ملنے کے لیے بے چین تھا، لیکن والی جی کی ہدایت پر عمل کرنا بھی ضروری تھا۔ بہرحال والی جی نے اپنے طور پر میری والدہ اور بہن کی خیریت دریافت کروائی تھی اور انہیں یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ وہ دونوں چند روز کے لیے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے ہاں چلی جائیں۔ وہ دونوں ایک قریبی گاؤں سکھیرا میں چلی گئی تھیں۔ وہاں ہمارے ننیالی تھے۔ کہنے کو تو میں اپنے ٹھکانے پر واپس آ گیا تھا، لیکن باقی کے حالات بدل گئے تھے۔ حامد کے لیے ایک اور ماسٹر کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ حویلی کے اندر میرا آنا جانا بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اگر والی جی نے مجھ سے کوئی بات کرنا بھی ہوتی تو خود باہر آ کر کرتے۔ وہ مجھے مردانے میں بھی نہیں بلاتے تھے۔ عسکری اپنے کندھے کے زخم سے صحت یاب ہو کر واپس آ گیا تھا، تاہم ہر تیسرے چوتھے روز اسے مرہم پٹی کے لیے ڈسکا اسپتال جانا پڑتا تھا۔
اس کی غیر موجودگی میں اس کا کمرہ میرے استعمال میں آ جایا کرتا تھا، مگر اب پہلے جیسا نہیں تھا۔ اب وہاں نصر اللہ سوتا تھا اور وہی بمبو کارٹ پر حویلی سے آنے والے پیغامات سنتا تھا۔ والدہ اور عارفہ چند روز نانا کے گھر رہ کر واپس مراد پور آ گئی تھیں اور خیریت سے تھیں۔ میں ایک بار ان سے مل آیا اور تسلی تشفی دے آیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ بیگم بلقیس سے میرا رابطہ بالکل منقطع تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ حویلی میں موجود ہی نہیں ہے۔ میں ان کے حوالے سے بہت فکر مند تھا۔ ایک دن خوش قسمتی سے مجھے موقع مل گیا۔ عسکری ڈس کے گیا ہوا تھا۔ والی جی بھی تاریخ پر لاہور گئے ہوئے تھے۔ میں نے نصر اللہ کو بہانے سے ماجھو حلوائی کی طرف گرم جلیبی اور اچھی نسل کی مونگ پھلی لانے کے لیے بھیج دیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے انٹرکام پر حویلی میں رابطہ کیا۔ ڈر یہ تھا کہ چودھری عزیز یا فیروزہ میں سے کوئی انٹرکام نہ اٹھا لے۔ دوسری طرف سے ابھرنے والی آواز بیگم بلقیس کی تھی۔ یہ بچھڑی ہوئی آواز سن کر سینے میں شادیانہ سا بچ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ میں نے لرزاں آواز میں پوچھا۔ بس ٹھیک، انہوں نے بہت مدھم اور ڈری ہوئی سی آواز میں جواب دیا۔ آپ کے لیے پریشان تھا میں۔ وہ ذرا توقف سے بولی، تم نے گاؤں چھوڑ کر چلے جانا تھا۔ میں تو جا رہا تھا، اس کے بعد آپ کو معلوم ہی ہے جو کچھ ہوا۔ اب جھگڑا چل نکلا ہے، شاید اسی لیے والی جی چاہ رہے ہیں کہ میں فی الحال یہاں رہوں۔ ہاں، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتے، بیگم بلقیس نے بدستور افسردہ آواز میں کہا۔ مجھے بھی ایسا لگتا ہے۔ بیگم بلقیس نے گہری سانس لے کر کہا، خاور، جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، اب ہمیں سنبھل جانا چاہیے۔ ان کی آواز میں گھمبیر سنجیدگی تھی۔ کیا اب میں آپ کی آواز بھی نہیں سن سکوں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو خواہ مخواہ مصیبت میں ڈال دیں گے۔ ویسے بھی اب میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے والی جی کو کسی طرح کا صدمہ ہو۔ ہمیں اب بہت محتاط رہنا ہوگا۔ لیکن کبھی کبھار، میں نے التجا کے لہجے میں کہا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، بس یہی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ تاریخ پر جائیں، چاچا عسکری بھی کمرے میں نہ ہو اور تم اسی طرح رابطہ کر لو۔ وہ بدستور دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ 14-15 تاریخ کو تو ضرور جاتے ہیں، لیکن ضروری تو نہیں کہ چاچا عسکری بھی ان دنوں گیا ہوا ہو۔ اس کا میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ میں نے کہا، تم والی جی کو ہر طرح راضی رکھنے کی کوشش کرو، انہیں کوئی ایک پریشانی نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ سمینہ والا معاملہ بھی انہیں بہت پریشان کرتا ہے۔ وہ بھی خبیث ایسی ڈھیٹ ہے کہ لاکھ منع کرنے پر بھی باز نہیں آ رہی۔ وہ پکا بدماش ہے جس کے اشاروں پر ناچ رہی ہے۔ کیا یہ حویلی میں نوکری بھی کرتی رہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ نہیں، اس کی ماں کرتی تھی، اور اس سے پہلے اس کی ماں کرتی تھی۔ سمجھو کہ یہ حویلی کے خاندانی ملازم رہے ہیں۔ پھر کسی بات پر سمینہ کی ماں دلشاد والی جی سے ناراض ہو گئی اور حویلی چھوڑ کر شامپور گاؤں چلی گئی۔ اپنی 5 بیٹیوں کو بھی ساتھ لے گئی۔ میں نے تو سنا تھا کہ یہ 4 بہنیں ہیں۔ نہیں، 5 تھی۔ بڑی کا نام آسیہ تھا۔ وہ کوئی 3 سال پہلے بیمار ہو کر مر گئی تھی۔ اب 4 ہیں اور چاروں شادی کے لائق ہیں، بلکہ بڑی 2 کی تو عمریں بھی گزرتی جا رہی ہیں اور شادی کسی کی نہیں ہوئی۔ اب سنا ہے کہ کہیں پر بڑی 2 لڑکیوں کی بات چل رہی ہے، لیکن جس طرح کے کرتوت یہ چھوٹی کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی بات بگڑ جائے۔ یہ خاندانی ملازم رہے ہیں، اس لیے والی جی کو ان کے برے بھلے کی فکر ہے۔ لیکن ان کی ماں دلشاد نے حویلی چھوڑی کیوں تھی؟ کچھ بھی نہیں، بس ایویں ہی چھوٹی سی بات تھی۔ کچھ پیسے مانگے تھے اس نے، بھائی عزیز نے نہ کہہ دی۔ اس بات پر اس نے جھگڑا کیا اور حویلی چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اچھی تو بڑی تھی، لیکن اس میں اکڑ بھی تھی۔ بس اسی اکڑ نے اسے خجل خراب کیا۔ اب خراب حالات میں ہے۔ 1-2 چھوٹے چھوٹے ذمہ دار ہیں جن کے گھروں میں بیٹیاں کام کرتی ہیں۔ خود کیا کرتی ہے؟ خود تو 7-8 سال سے کچھ نہیں کرتی، گوڈوں کا درد ہے۔ یہاں حویلی میں بھی اس کی بڑی بیٹی آسیہ ہی کام کرتی تھی۔ وہ ان سب میں اچھی تھی۔ اس بیچاری کی اپنی عمر بھی 27-28 سال ہو چکی تھی۔ اس کا نکاح ہوا تھا، پر رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تھی۔ بندہ شرابی کبابی نکل آیا تھا۔ اب اس نے اپنے بیاہ کے خیال ہی دل سے نکال دیا تھا۔ اس کی ایک ہی تمنا تھی کہ اس کی چھوٹی 4 بہنوں کی شادیاں جلد سے جلد ہو جائیں۔ حویلی سے جانے کے بعد بھی اس نے اپنی بہنوں کے لیے بڑی محنت مشقت کی، مگر پھر بیمار ہو گئی اور ایسی بستر سے لگی کہ اٹھی ہی نہیں۔
بیگم بلقیس نے ذرا توقف کیا اور بولی، میں یہ سب تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تمہیں سمینہ کے حالات کا پتہ ہو اور والی جی تم سے اس بارے میں کوئی بات کریں تو تم اسے مشورہ دے سکو۔ یکا یک دوسری طرف سے کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ بیگم بلقیس سرگوشی میں بولی، ٹھیک ہے میں بند کرتی ہوں، 14-15 تاریخ کو موقع ملا تو بات کریں گے۔ بمبو کاٹ خاموش ہو گیا۔ دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔